मेरा नाम जुनैरा मुस्तफ़ा है और मैं आज के अलकुदस आगाही सेशन को कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। तमाम पार्टिसिपेंट को अल-कसानी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। अल-कसानी एकेडमी के डायरेक्टर और फाउंडर मुफ्ती इब्राहिम साहब हैं। मुफ्ती इब्राहिम साहब रिलीजन स्कॉलर और हलाल शरिया एक्सपर्ट हैं और दारुल कराची में आपने शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से फेलोशिप की तकमील की और वहीं से ग्रेजुएशन किया और आपने जामिअतुर रशीद कराची से तखस्सुस फिल फिक़्ह वल हलाल किया है और आप वहीं पे हलाल फूड से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा एक इदारा में आप लेक्चरर भी हैं और आप इसके साथ साथ अल-कसानी एकेडमी के फाउंडर और डायरेक्टर भी हैं। अल-कसानी एकेडमी की जानिब से मुख्तलिफ उन्वानात पर वक्तन फ़वक्तन सेशंस का इनेकाद होता है। ये सेशन भी उसी कड़ी का हिस्सा है। मस्जिद अल-अक्सा से मुसलमानों का दीनी, कल्बी, ईमानी ताल्लुक़ है। गज़ा और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अल-कसानी एकेडमी की जानिब से अल-कुदस आगाही जैसे अहम उन्वान पर सेशन का इनेकाद किया गया है। आप सब पार्टिसिपेंट्स के मशकूर हैं कि आपने अपना कीमती वक़्त निकाला। मैं दावत दूँगी मुफ्ती अब्दुल मुनइम फ़ाइज़ साहब को कि वो अपनी बात का आगाज़ करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आगाज़ करते हैं आज की नशिस्त का। मसला फ़लस्तीन और उससे मुतल्लिक़ जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। जब हम मसला फ़लस्तीन की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे हमारे ज़हन में फ़लस्तीन और उससे जुड़ी हुई जो इस्लामी तारीख़ है वो ज़हन में आती है कि इस्लामी तारीख़ में जो फ़लस्तीन और उसके जो जगह हैं उनके बारे में जब तक हम न जान लें उस वक़्त तक में नहीं हो सकता। तो इस वक्त में जो आपके सामने नक्शा नज़र आ रहा है, उम्मीद है कि वो नक्शा आपको नज़र आ रहा होगा। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ स्क्रीन आपके साथ। तो ये नक्शा हमारे सामने जो इस वक्त में मौजूद है, ये मस्जिद अक्सा का नक्शा है। मस्जिद अक्सा, जैसे कि अगली स्लाइड में हमने बताया भी है कि ये मस्जिद अक्सा तकरीबन 144,000 मुरब्बा मीटर, ये तक 144,000 मुरब्बा मीटर जी अहाते पर मुफ्ती साहब। मुश्तमिल है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने मस्जिद अक्सा के हवाले से गुफ्तगू शुरू की थी। मस्जिद अक्सा, सबसे पहले हम मस्जिद अक्सा के बारे में जानेंगे, उसके बाद जो मौजूदा फ़लस्तीन और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है उसकी तरफ हम चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मस्जिद अक्सा की तरफ हम देखते हैं तो ये मस्जिद अक्सा का इहाता है और इसके साथ में अलकुदस, और ये वो मुक़द्दस सरज़मीन है जिसके बारे में कुरान मजीद कहता है कि हमने इसके इर्द गिर्द की जगह को भी बाबरकत बना दिया है, बरकत वाला बना दिया है। तो ये जो मस्जिद अक्सा है, इसका इहाता इस वक्त स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। ये इहाता तकरीबन 144,000 मुरब्बा मीटर का है और 52-53 तकरीबन ये स्क्वायर किलोमीटर एरिया बनता है जो इस पर ये इलाका मुहित है। तो ये जो इलाका है ये पूरा इस वक्त भी इंटरनेशनल टेरिटोरी कहलाता है, यानी बैन अवी सतह पर जो भी ईसाई, यहूदी और मुसलमान हैं वो इस जगह पर आ सकते हैं। और यहूदियों का असलन ये इलाका नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसको इंटरनेशनल टेरिटोरी करार दिया है कि यहाँ पे सब आ सकते हैं। अब यहाँ आने के हवाले से दूसरी बात ये समझें कि ये जो दरमियान में सुर्ख दायरा जो नज़र आ रहा है हमें, ये सुर्ख लाइन लगाई गई है गुंबद सखरा के इर्द-गिर्द। ये गुंबद सखरा पहला मुक़द्दस मकाम है। दूसरा मुक़द्दस मकाम इसके आगे मौजूद ये जो तक स्याही माइल गुंबद सा है, ये मस्जिद क़िबली कहलाता है। और तीसरी मुक़द्दस जगह वो ये है दीवार गिरिया जिसे हम कहते हैं, और मुसलमान इसको दीवार बुराक भी कहते हैं।
تو پہلی جگہ جو اس میں مقدس ہے وہ یہ والی ہے، جس کو مسجد اقصی کا ایک اہم حصہ قرار دیا جاتا ہے، وہ ہے ڈوم آف دا راک، انگلش میں کہلاتا ہے، اردو میں اس کو اور عربی میں گنبد صخرہ ہی کہا جاتا ہے۔ اس گنبد صخرہ کے نیچے جو ہے وہ مقدس چٹان ہے، جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی طرف میں سفر شروع کیا تھا۔ اور یہ مقدس چٹان وہ چٹان ہے جہاں جس کو یہودی اور عیسائی سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ مقدس ہے۔ یہودیوں کے نزدیک اس لیے مقدس ہے کہ حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام نے یہیں پہ اسی جگہ پہ تخت تھا ان کا، اور یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا پر حکمرانی کی تھی۔ اس وجہ سے ان کے نزدیک مقدس ہے کہ ہم اس کو لیں گے، اس جگہ پہ ہماری واپسی ہوگی تو پھر ہم بھی دنیا کے اوپر حکمرانی کریں گے، اور پھر یہ دنیا پہ یہودیوں کا تسلط ہو جائے گا۔ اور یہودی اس کو اتنا مقدس مانتے ہیں کہ وہ اس میں داخل نہیں ہوتے، وہ اس میں داخل ہونے کو بھی تقدس کے خلاف سمجھتے ہیں۔ وہ صرف اس دیوار گریا کے پاس، جو دیوار براق کہلاتی ہے، براق جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا تھا، وہاں پہ وہ آتے ہیں اور وہاں پہ مختلف عبادتیں کر کے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تین بڑی جگہ ہیں، لیکن یہ جو پورا احاطہ ہے یہ سارا کا سارا مسجد اقصی کہلاتا ہے۔ اس کے اندر کئی قبریں ہیں، کم سے کم بھی 100 انبیاء جو ہیں وہ اسی احاطے کے اندر دفن ہیں۔ سینکڑوں جو صحابہ کرام ہیں ان کی قبریں بھی اسی احاطے کے اندر ہیں۔ بہت سارے ائمہ جو فقہا ہیں ہمارے، وہ سب بھی اسی علاقے کے اندر آئے ہیں، پڑھتے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو انبیاء سابقہ ہے، ان تمام انبیاء کے اگر احوال آپ دیکھیں تو وہ الخلیل سے، القدس سے، اسی علاقے سے ضرور گزرے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی وہ اس کے قریب اردن کا علاقہ ہے، وہاں پر آباد تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے اس شہر کو الخلیل کہا جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یقیناً یہاں سے آنا ہوا ہے اور یہاں سے گزرتے رہے ہیں، یہ ان کا رستہ تھا۔ تو بہرحال یہ اس کے اور پھر مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس علاقے کو فتح کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی علاقے سے گزر کر تجارتی سفر کرتے رہے۔ جو حضور کے تجارتی سفر شام کی طرف ہوئے ہیں، وہ یقیناً جو سیرت نگار ہیں جس پر متفق ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ فلسطین سے گزر کر شام کے شہر بصرہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ تو یہ فلسطین ہی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرگاہ بنا تھا۔ یہ اس کے علاوہ میں بہت سے فضائل ہیں جو مسجد اقصی کے حوالے سے ہمارے، یعنی اس پہ بہت کئی کتابیں 300 400 صفحات کی لکھی گئی ہیں۔ پوری ایک تاریخ ہے، اور اسلامی تاریخ میں مسجد اقصی مسلمانوں کے پاس رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے 16 ہجری میں مسجد اقصی فتح کی تھی، اور اس وقت سے لے کر 1948 تک یہ سارا عرصہ مسلمانوں کے پاس رہی ہے۔ اور درمیان میں صرف جو سمجھے 89 سال یا 90 سال وہ عرصہ تھا جس میں یہ صلیبیوں کے پاس، یعنی عیسائیوں کے پاس چلی گئی تھی۔ عیسائیوں نے اس پہ قبضہ کیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جو ہے جوانی کم از کم یہاں پہ ضرور گزری ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی کے قریب ہوئی ہے، تو اس لیے عیسائی بھی اس کو بہت زیادہ مقدس سمجھتے ہیں۔ تو اب ہم آگے کی طرف اگر بڑھ جائیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ اب جو اس کا جو موجودہ صورتحال ہے وہ موجودہ صورتحال کیا ہے، اور اس وقت میں جو مسجد اقصی ہے وہ اس سے متعلقہ جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں۔ اب جو اسکرین آپ کو حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ مسجد بنی تھی، یہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد حضرت عبد الملک ابن مروان جو بنو امیہ کے بادشاہ تھے، انہوں نے اس جگہ کو مزید بہتر کیا، اور یہ جو موجودہ شکل ہے یہ عبد الملک ابن مروان کے دور سے آ رہی ہے۔
اب ہم آتے ہیں ان اصل سوالات کی طرف جو ہم سے متعلقہ ہیں اور جو موجودہ تاریخ سے متعلق ہیں. تو جو فلسطین اور اس کا جو موجودہ قبضہ ہے اسرائیل کا، اس سے متعلقہ تاریخ کا آغاز یوں سمجھیں سلطنت عثمانیہ کے سقوط یا کم از کم سلطنت عثمانیہ کی کمزوری سے ہوتا ہے، کہ جب سلطنت عثمانیہ دنیا میں کمزور ہوئی تھی اس وقت سے ہوتا ہے. تو سلطنت عثمانیہ جب پہلی جنگ عظیم سے پہلے کمزور ہو گئی تھی، اور اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ مختلف علاقوں میں طوائف الملوک کی شروع ہو گئی تھی. اور یہ سب آپ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یہاں جو شریف مکہ تھے مکہ مکرمہ میں، اور حرمین شریفین کا یہ جو علاقہ ہے یہ شریف مکہ کے پاس تھا. تو شریف مکہ نے یہاں بغاوت کر دی. وہ خلافت عثمانیہ کی طرف سے ہی اس علاقے کے گورنر تھے اور نگران تھے، لیکن انہوں نے بغاوت کر دی اور یہ دعویٰ کیا، عصبیت کا نعرہ لگایا کہ ہم عربی ہیں اور ہم پر اجمی کیوں حکومت کریں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہاشمی ہیں اور اجمی ہم پر کیوں حکومت کریں. تو اس طرح کے نعرے انہوں نے لگائے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو سلطنت عثمانیہ ہے وہ مزید کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی. تو یہ جو فلسطین ہے، موجودہ فلسطین، یہ اس وقت جب اس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں پہلی جنگ عظیم اور اس سے پہلے کا دور، تو یہ شام کی حدود میں آتا تھا یہ علاقہ. یہاں پہ 1878 میں، یعنی پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی ہے، اس سے تھوڑا سا پہلے 1878 میں آبادی فلسطین کی پورے کی 4 لاکھ تھی، جس میں یہودی صرف 3% تھے. اور یہودیوں کو پوری دنیا میں عیسائی ظلم اور تشدد کا شکار بناتے تھے، کیونکہ یہودی اس وقت تک اکثریت ان کی رہتی تھی یورپ میں. تو یورپ میں جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور پولینڈ، ان ساری جگہوں کے اوپر ان کی آبادی تھی. تو یہ ممالک ان پر تشدد کرتے تھے، ان کو مارتے تھے. اور ان یہودیوں کے پاس اپنی کوئی سلطنت نہیں تھی، حالانکہ یہودی تجارت میں بہت آگے تھے اور تعلیم میں بہت آگے تھے. یہ تجارت اور تعلیم شروع سے ہی ان کا خاصہ رہی ہے. تو یہودیوں نے پوری دنیا میں کانفرنسیں منعقد کی اور اس کے اوپر انہوں نے شور شرابہ مچایا. ان کا ایک صحافی لیڈر بھی کیا اسی دور میں، جس کو تھیوڈور ہرزل کہا جاتا ہے. تھیوڈور ہرزل نے یہودیوں کو صہیونی تحریک کا حصہ بنایا. صہیونی تحریک یہ کہتی ہے کہ ہمیں، یعنی یہودیوں کو، اپنی ایک ریاست بنانے کے لیے کوشش کرنی ہے. تو تھیوڈور ہرزل کی یہ جو تحریک ہے آگے بڑھی، اور یورپ کے مظالم سے بچنے کے لیے یہ مارے مارے پھرتے تھے کہ کسی جگہ یہودیوں کو ریاست مل جائے. اس دوران میں ہو گیا یہ صورتحال یہ بن گئی کہ پہلی جنگ عظیم ہونے لگی، اور پہلی جنگ عظیم سے پہلے دنیا میں اتحاد بننے لگے. اتحاد اس طرح سے بنے کہ ایک طرف برطانیہ اور فرانس تھے جو استعماری طاقتیں تھیں. یہ اس وقت بھی انہوں نے ہمارے ہاں، یعنی آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو ہمارا سلطنت مغلیہ ہے اس پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. 1857 سے ہی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، مکمل ان کا قبضہ ہو گیا تھا یہاں. اور اس کے علاوہ انہوں نے دنیا کی کئی خطوں پر قبضہ کر لیا تھا. بہت ایک لمبی تاریخ ہے برطانوی استعمار کی. تو برطانیہ کے ساتھ اس استعماری کوششوں میں فرانس شریک تھا. تو برطانیہ اور فرانس یہ دونوں ایک طرف تھے، دوسری طرف جرمنی تھا، اور جرمنی کا اتحادی پھر پہلی جنگ عظیم میں بن گئی خلافت عثمانیہ. تو پھر 1914 سے لے کر 1918 تک پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے، اور اس جنگ عظیم میں یہودیوں نے برطانیہ کو آفر کی کہ ہم آپ کے جو جنگی اخراجات ہیں اور مالی امداد ہے ان جنگوں کے درمیان، کیونکہ جنگ بہت مہنگا شوق ہوتی ہے دنیا میں، جنگیں سب سے مہنگی چیز سمجھی جاتی، کیونکہ جنگ کے دوران ایک ایک دن میں اربوں ڈالر کے یہ جو اسلحہ ہے، ہتھیار ہے، یہ تباہ کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ جو یہودی تھے انہوں نے آفر کی برطانیہ کو، اور برطانیہ نے اسے قبول کر لیا. پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ نے یہودیوں کے پیسے سے یہ جنگ لڑی، اور پھر اسی جنگ عظیم کے دوران جب برطانیہ کو کامیابی ملتی نظر آ گئی تو برطانیہ نے 1917 میں، جو ابھی آپ کو اس نقشے پہ نظر آ رہا ہے، برطانیہ نے 1917 میں
یہ خفیہ معاہدہ کر لیا یہودیوں کے ساتھ، جس کو بالفور ڈیکلریشن کہتے ہیں، کہ بالفور کا معاہدہ یہ ایک مشیر خارجہ تھے برطانیہ میں، جنہوں نے برطانوی کابینہ سے خفیہ اجلاس میں منظور کروا لیا کہ یہ جو خطہ ہے، اس خطے پر، یعنی جو خطہ ہے فلسطین کا، اس خطے کے اوپر ہم آپ کی ایک ریاست بنا دیں گے۔ تو یہ خفیہ معاہدہ، اور اس کی کاپی بھی مل جاتی ہے، اس کی عبارت بھی ساری لکھی ہوئی ملتی ہے، اور یہ سلطنت برطانیہ نے خفیہ ساز باز کی۔ تو یعنی یہ جو فلسطینیوں کا قتل عام ہے، اس کا براہ راست ذمہ دار برطانیہ ہے، اور برطانیہ نے ایک صدی پہلے جو اپنے غلط اور مذموم عقائد، مذموم جو اس کے نظریات تھے اور مقاصد تھے، ان کے لیے جو معاہدہ کیا، اس کی قیمت آج بھی مسلمان چکا رہے ہیں۔ تو یہ 1917 کی صورتحال یہ تھی، یہ جو آپ کو نقشے پر نظر آ رہی ہے، کہ جو صورتحال تھی وہ ایسی تھی کہ یہ جو اسکلان کے علاقے ہیں، یہ حیفا اور یافا، یہ اسکلان کے علاقے کہلاتے ہیں، یہ یافا، یہ اسکلان میں یہ علاقے کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو اسکلان کے علاقے ہیں، صرف اتنی جگہوں کے اوپر ہی اسرائیلی سلطنت، یعنی یا اسرائیلی آباد تھے، اسرائیلی سلطنت نام کی کوئی چیز نہیں تھی آج سے ایک صدی پہلے تک۔ تو 1917 میں یہ خفیہ معاہدہ ہوا، اور اس وقت تک برطانیہ قابض تھا اس خطے پر، سلطنت عثمانیوں کو نکال دیا تھا انہوں نے، اور برطانیہ کے قبضے میں یہ علاقہ جو ہے یہ پورا آ گیا تھا۔ تو لیکن ایکچوئل صورتحال یہ تھی، جو آپ نے پچھلے نقشے میں دیکھی، کہ صرف 2 جگہوں کے اوپر یہودی بستے تھے، اور اس نقشے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو، اگر زوم کر کے آپ اس کو دیکھیں تو اس میں یہ جو بلیک ڈاٹ 3-4 جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں، ایک تل ابیب پر لگا ہوا ہے، ایک یافا پہ لگا ہوا ہے، ایک القدس پہ لگا ہوا ہے، یروشلم جسے کہتے ہیں، ایک الخلیل جو حضرت ابراہیم خلیل کی یاد میں یہ شہر بسا ہوا ہے۔ تو یہ، اور بحیرہ تبریہ، کیونکہ تبریہ بھی دجال کا بڑا اہم جگہ ہے، تو اور یہ دجال کو یہ لوگ یہودی جو ہے اپنا نجات دہندہ کہتے ہیں۔ تو یہ چند 5-6 اسپاٹس ہیں جہاں پر وہ جو یہودی ہیں وہ بستے تھے۔ 1920 کی یہ صورتحال تھی، اور باقی تقریباً جو اس کی آبادی تھی 97-95%، وہ سب کی سب فلسطینیوں اور مسلمانوں کے پاس تھی۔ لیکن پھر جب یہ معاہدہ ہو گیا 1917 میں، بالفور معاہدہ ڈیکلریشن آ گیا، تو پھر پوری دنیا سے یہودی ہجرت کر کر کے فلسطین میں آ کے آباد ہونا شروع ہو گئے، لیکن ابھی تک برطانیہ خود موجود تھا، اور یہ جگہ جو ہے وہ برطانیہ ان کو پرووائڈ کر رہا تھا، یا یہ خرید کر رہ رہے تھے، اور مسلمانوں، باقی جگہیں یا پراپرٹیاں وہ مسلمانوں کے پاس ہی تھی۔ تو یعنی جگہ کے اعتبار سے یہودیوں کے پاس بمشکل جو ہے وہ 3-4% جگہ تھی، اگرچہ ان کی آبادی 1923 میں بڑھ کے 12% تک پہنچ گئی، اور فلسطینی جو ہیں ان کی آبادی تقریباً جو ہے وہ 88% ہو گئی۔ پھر 1931 میں چوتھی یہودیوں کی ہجرت ہوئی، 1939 میں 5ویں یہودیوں نے ہجرت کی، اور ان کی آبادی جو ہے بڑھ کے 30% ہو گئی، اور فلسطینی 70% رہ۔ یہ اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دنیا بھر سے یہودیوں کی ہجرتیں ہیں، یہ 1917 کے بعد ایکسیلریٹ ہو گئی ہیں، بہت تیزی کے ساتھ یہ بڑھی ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بلو کلر میں نظر آ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری بلو پوائنٹس جو ہیں، یہ یہودی آبادیاں ہیں جو فلسطین میں بننا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ پہلا قانونی معاہدہ ہو گیا تھا، برطانوی سرکار نے اجازت نامہ دے دیا تھا اور وعدہ کر لیا تھا یہودیوں کے ساتھ کہ ہم آپ کی ریاست بنوا کر رہیں گے، تو اس وجہ سے یہ معاہدہ ہو گیا تھا۔ یہ اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو 1920 سے 1946 تک، یعنی دوسری جنگ عظیم کے اختتام تک، جو دنیا بھر سے یہودی ہجرت کر کے آئے، وہ کتنی بڑی تعداد میں ہر سال تھے۔ 1920 میں مثلاً 5,000 یہودی تھے، 1935 جو ہے یہ، اس میں 61,000 یہودی آئے، جو سب سے زیادہ بڑی تعداد ہے کسی ایک سال میں آنے والے یہودیوں کی، اور یہ سلسلہ دوسری جنگ عظیم تک چلتا رہا۔
اور اس وقت تک یعنی دوسری جنگ عظیم کے اختتام تک 1945 تک یہاں برطانیہ کی ہی حکومت تھی، اور برطانیہ نے ساز باز کر کے یہودیوں کو گرین سگنل دے دیا تھا کہ اب تم بڑی تعداد میں ہجرت کرو اور فلسطین میں آ جاؤ۔ اس وجہ سے برطانیہ کے آنے سے پہلے تھے وہ 3% یہودی یہاں تھے، اور برطانیہ کے اس خفیہ معاہدہ کے بعد یہودیوں کی تعداد وہ ڈرامیٹیکلی بڑی ہے، اتنی زیادہ بڑی ہے کہ یہودی آبادی کے لحاظ سے 33 یا 30%، بعض رپورٹس جو ہیں وہ فلسطینی سروے وہ کہتے ہیں 33% آبادی کے لحاظ سے یہودی ہو گئے تھے، تو اور باقی جو ہے وہ تقریباً 67% وہ فلسطینی رہتے ہیں۔ 1947 پھر ٹرننگ پوائنٹ، دوسرا ٹرننگ پوائنٹ جو ہے اس کی فلسطین کی تاریخ میں، وہ 1947 آتا ہے جب برطانیہ نے فلسطین سے انخلا کیا، اقوام متحدہ کی قرارداد منظور ہو گئی، اور اقوام متحدہ نے برطانیہ کو جو ہے وہ یہ برطانیہ نے اقوام متحدہ کو ایک فارمولہ بنا کر دیا کہ ہم تو اس علاقے سے جا رہے ہیں، ہمارے بعد یہ علاقہ کیسے تقسیم ہوگا، بالکل ویسے ہی فارمولہ جو جیسے 1947 میں برطانیہ ہمارے ہاں بر صغیر سے نکلا تھا، تو بر صغیر کو تقسیم کر کے گیا تھا انڈیا اور پاکستان میں، کچھ علاقے جو اکثریتی ہندوؤں کے علاقے تھے ان کو انڈیا کو دے گیا، اور جو مسلم اکثریتی علاقے تھے وہ مسلمانوں کو دے گیا۔ تو اس طرح سے اس نے یہ کام بھی کیا کہ 1947 میں یہ قرارداد منظور کروا دی، اور قرارداد میں جو ظالمانہ فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو اسرائیلی حقیقتاً آبادی کے لحاظ سے 30-33% تھے اور جگہ کے اعتبار سے 6.5% جگہ کے مالک تھے، برطانیہ نے ان کو یہ جگہ دے دی، وہ 56.5% جگہ دے دی۔ تو 56.5% جگہ برطانیہ نے اقوام متحدہ میں جو ریزولوشن پاس ہوئی اس نے یہودیوں کو دے دی۔ تو پھر یہ سچویشن ہوگی جو اس وقت نقشے پر آپ کو نظر آ رہی، یہ فلسطین کا پورے کا نقشہ ہے، اور یہ برطانوی جو تقسیم تھی جو اقوام متحدہ سے منظور کروائی گئی وہ اس میں یہ تھا کہ 55% یا 56.5% جگہ جو ہے وہ خالصتاً یہودی ریاست بن گئی، 45% جگہ عربوں کو دے دی گئی، اور عربوں والی جگہ جو ہیں وہ گرین ہیں، یہ جو گرین جگہ ہیں یہ عربوں کی جگہ، یہ بھی عربوں کی جگہ، یہ بھی عربوں کی جگہ، یہ بھی عربوں کی جگہ، اور یہ جو بلو جگہ ہے یہ ساری کی ساری اس ریزولوشن کی روشنی میں یہودیوں کو دے دی گئی۔ تو اور یہ جو درمیان میں آپ کو یلو کلر نظر آ رہا ہے یہ ہے القدس کا علاقہ جس کو انٹرنیشنل کنٹرول میں دے دیا گیا، اور یہاں پہ لیکن جو سیکیورٹی ہے وہ یہودیوں کی رکھی گئی۔ یہ وہ پلان تھا جو اقوام متحدہ نے 1947 میں منظور کیا، اور ریزولوشن نمبر 1831 یہ کہلاتی ہے، تو یہ اس وقت سے منظور ہوئی۔ اس نے پھر ایک جو ہے وہ تباہی کی بنیاد رکھی کیونکہ غیر منصفانہ تھا۔ اب جو یہودی اصلاً 6.5% جگہ پہ رہ رہے ہیں، جب ان کو مل جائے گی 55% جگہ تو وہ جگہ خالی کرائیں گے۔ تو برطانیہ کی بھرپور مدد سپورٹ تھی یہودیوں کے ساتھ، صہیونیوں کے ساتھ، اور صہیونیوں کو پورا امریکہ بھی سپورٹ کر رہا تھا کیونکہ دوسری جنگ عظیم سے جو سلامت رہ گیا تھا یا سب سے زیادہ فائدہ جس ملک نے اٹھایا وہ امریکہ تھا، تو امریکہ بڑا مضبوط ہو کر ابھرا تھا، امریکی سپورٹ بھی ان کو مل گئی، اور پھر خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے ضروری تھا کہ اس پورے خطے میں اب جو ہے کسی نئی خلافت کے قیام کا رستہ روکا جائے، تو وہ اسی طرح رک سکتا تھا کہ یہاں ایک مضبوط دشمن کی ریاست قائم کر دی جائے جو یہودیوں سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے پھر انہوں نے یہودیوں کی پشت پناہی شروع کی، اور پھر یہودیوں کو اسلحہ دے دیا، یہودیوں نے مسلمانوں کا قتل عام 1947 سے ہی شروع کیا، اور یہ قتل عام اتنا بڑا کہ مسلمانوں کے پورے جو گاؤں ہیں ان کو آگ لگا دی جاتی تھی، بالکل ایسے ہی مسلمانوں کی جو بستیاں ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ صورتحال ہو گئی تھی۔ تو پھر یہ 1947 میں برطانیہ یہاں سے اپنی جان بچا کے نکل گیا اور پیچھے عربوں اور اسرائیل کو لڑنے کے لیے چھوڑ گیا، اور
जाते हुए, क्योंकि अब तक तो फौज बरतानिया की थी, बरतानिया अपनी फौज लेकर निकल गया और अरबों से असलहा छीन लिया, क्योंकि हालांकि बरतानिया ने अरबों से ये इलाका लिया था और अरबों को असलहा नहीं दिया, इसराइल के हाथ में असलहा था। तो इसराइल ने फिर अरबों का कत्लेआम यहाँ पे किया और फिर यहाँ बहुत बड़े बड़े जेनोसाइड हुए हैं, इंसानी कत्लेआम हुए। उन कत्लेआम वो इतने बड़े कि 1948 में मुसलमानों को अरब इसराइल जंग छेड़ना पड़ी। अरब इसराइल जंग में जो जो ममालिक शामिल थे, उनकी सरहदें मिस्र के साथ मिलती हैं। इनमें से पहला मुल्क जो अरब इसराइल जंग का हिस्सा था, वो इस नक्शे पर अगर हम देखेंगे तो ये इस तरफ में मिस्र है, मिस्र इस जंग का हिस्सा बना। इस तरफ में उर्दन है, वो इस जंग का हिस्सा बन गया और इस जंग में कूद पड़ा है। इसी तरह इस तरफ में शाम है, वो इस जंग का हिस्सा बना। इस तरफ में लबनान है और वो इस जंग का हिस्सा बना। तो लबनान, शाम, उर्दन और मिस्र, ये चार मुल्कों ने मिलकर इसराइल पे हमला किया 1948 में। लेकिन ये अरब मुल्क जो हैं वो अभी ताज़ा ताज़ा आज़ाद हुए थे और इनके यहाँ कौम परस्ती भी ज़्यादा थी और सल्तनत उस्मानिया से भी इन्होंने जान छुड़ाई थी, फिर अंग्रेज से जान छुड़ाई थी। तो अंग्रेज अपनी भरपूर हिमायत के साथ इसराइल की पुष्टपनाही पे खड़ा था और अमेरिका खड़ा हुआ था इसराइल के साथ। तो दुनिया की सुपर पावर्स इसराइल की हिमायत कर रही थी, इसलिए शिकस्त जो है वो अरबों का मुकद्दर रही। 1948 में इनको शिकस्त हो गई और इसराइल ने ना सिर्फ ये कि जो अक़वाम मुत्तहिदा ने उसको इलाके दिए थे उन पर कब्जा किया, बल्कि उसने 78% जो जगह है फलस्तीनियों से छीन लिया। अब आप देख सकते हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा का नक्शा था वो आपने पहले देखा ना कि उसमें 55-56% जो जगह थी वो इसराइल के पास थी। और जो यहाँ पर इसने अब हकीकतन 1948 में कब्जा कर लिया, वो 78% जो जगह थी वो इसराइल ने कब्जा कर ली और फलस्तीनियों के पास जो है बाकी सिर्फ 22% जगह रह गई। यहाँ पर ये भी समझ लें, जो जगह बाकी रह गई वो दो हिस्सों में बंट गई। ये जो हिस्सा है जिस पे अभी कर्सर नजर आ रहा है, इस पूरे हिस्से को, इस सारे ग्रीन हिस्से को कहा जाता है मगरिबी किनारा, क्योंकि ये दरियाए उर्दन है। ये दरियाए उर्दन है, ऊपर बुहैरा तबरिया है, नीचे डेड सी या जो है बुहैरा मुर्दार है। तो जो है ये दरिया के इस तरफ में उर्दन है और इस तरफ में ये मगरिबी किनारा है, इसलिए इसको कहते हैं दरियाए उर्दन का मगरिबी किनारा। तो ये इसको वेस्ट बैंक या मगरिबी किनारा, इस पूरे इलाके को, इसमें फ़लस्तीनी आबाद हैं, दूसरे फ़लस्तीनी आबाद हैं यहाँ पे गज़ा में। ये गज़ा का शहर मुसलमानों के पास रह गया। तो ये दो जगहें अब मुसलमानों के पास रहती। इसमें मुसलमानों की आबादी है तकरीबन 30 लाख के करीब फ़लस्तीन में, ये जो मगरिबी किनारा है इसमें। और गज़ा में तकरीबन 20-21 लाख जो मुसलमान हैं वो यहाँ पे आबाद हैं। और यहाँ से यहाँ आने के लिए इनको परमिट लेना पड़ता है यहूदियों से, इसराइल से। और तकरीबन 93 जो मिनिमम जो डिस्टेंस है गजा और इसके दरमियान, तकरीबन 93 किलोमीटर की है, जो इनको यहाँ से वहाँ तक करनी पड़ती है। तो 1948 में ये हुई और इसराइल ने 78% जगह पे कब्जा कर लिया। 7.5 लाख जो फलस्तीनी थे उनको निकाल दिया गया और उनकी जगह पे इसराइली आबाद हो गए। फिर दूसरी अरब इसराइल, पहली अरब इसराइल जंग में अरबों को शिकस्त हुई, तो उन्होंने 1956 में दूसरी अरब इसराइल जंग लड़ी। फिर 1967 में तीसरी अरब इसराइल जंग लड़ी, लेकिन इसराइल की पुष्ट पे अमेरिका पूरी ताकत और कुव्वत के साथ खड़ा था और अमेरिका 1945 से पहले ही 1941-42 में ही एटमी पावर बन चुका था। इस वजह से फिर अमेरिकी हिमायत से इसराइल ने इनको शिकस्त दी। और तीसरी अरब इसराइल जंग जो 1967 में हुई, उसमें ये सिचुएशन हो गई कि जो मिस्र वाले हैं उनसे ये वाला जो इलाका सहराए सीना का, ये जिस पे आपको कर्सर नजर आ रहा है, ये सारा इलाका इसराइल ने छीन लिया। और ये जो शाम की गोलान की पहाड़ियां हैं, ये शाम से इसराइल ने छीन ली और जो फलस्तीनी हैं इनका इलाका जो है वो 78% से ज्यादा वो इसराइल के कब्जे में आ गया। तो यानी ये अरबों की इज्तिमाई तौर पर एक बदतरीन शिकस्त थी जो 1967 तक वो खाते रहे। और उसकी एक वजह थी, वजह ये थी कि अरबों ने कौम परस्ती का नारा लगाया था
اور وہ کہتے تھے ہم عرب ہیں اور ہم بالادست ہیں اور اجمیوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور مسلمانوں میں ان ملکوں نے، شام نے، لبنان نے، اردن نے اور یہ مصر نے دراڑ ڈالی تھی کہ انہوں نے اسلامی جنگ نہیں قرار دیا، اس کو عرب اسرائیل جنگ کیا، حالانکہ یہ مسلم اسرائیل جنگ ہونی چاہیے تھی. تو اسی لیے پھر چوتھی عرب اسرائیل جنگ کہا جاتا ہے 1973 میں ہوئی، جس میں پھر پاکستانی فورسز شریک ہوئیں. عالم اسلام کے دوسرے ملک چوتھی عرب اسرائیل جنگ میں آئے اور انہوں نے پھر اسرائیل کو مارا ہے، پھر اسرائیل سے یہ علاقے چھڑوائے ہیں. پاکستانی ایئر فورسز نے بھی اسرائیل کے خلاف جنگ لڑی تھی اور پاکستان، اس کے انٹرویوز آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے جو پائلٹ تھے ان کے. تو وہ پاکستان کے جو پائلٹ تھے انہوں نے جنگ لڑی اور یہ جو صحرائے سینا ہے یہ آزاد کروا دیا تھا، یہ چوتھی عرب اسرائیل جنگ میں. تو یوں یہ سچویشن یہاں تک پہنچ گئی اور اس نقشے میں ہم سمجھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ پھر ریکیپ کرتے ہیں کہ 1947 تک یہ سچویشن تھی اقوام متحدہ کی ریزولوشن پاس ہونے سے پہلے کہ یہودیوں کے پاس یہ 5 سے 6% جگہ تھی جو وائٹ کلر کی تھی، مسلمانوں کے پاس یہ باقی 95-93% جگہ گرین جو ہے یہ ساری تھی. جب اقوام متحدہ کی ریزولوشن پاس ہوئی اس میں یہ طے کر دیا گیا کہ یہ جو تقریباً 56% جگہ ہے یہ دے دی جائے گی اسرائیل کو، اور باقی جو جگہ ہے یہ مسلمانوں کے پاس ہوگی. درمیان میں القدس کا جو علاقہ ہے جس کو یروشلم کہتے ہیں وہ انٹرنیشنل ٹریٹوری رہے گا اور UN کی سربراہی میں وہ چلتا رہے گا اور سب کے لیے اوپن ہوگا. لیکن اس 1947 کی پارٹیشن کے بعد اسرائیل نے جو بدماشی شروع کی اور اسلحہ امریکہ کا استعمال کیا، برطانیہ کا، اور پھر 3 عرب اسرائیل جنگیں لڑی، انہوں نے پھر نقشہ مزید بدل دیا اور جو اسرائیل ہے اس کے پاس تقریباً 78% جگہ جو ہے وہ آ گئی ان جنگوں کے نتیجے میں، اور 22% جگہ فلسطینیوں کے پاس رہ گئی. لیکن 1973 کے بعد سے پھر اسرائیل مسلسل قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے، امن کی ہر کوشش کو ناکام کرتا جا رہا ہے اور فلسطینیوں کے علاقوں پہ قبضہ بڑھاتا جا رہا ہے. ابھی ایکچوئل سچویشن یہ ہے کہ فلسطینیوں کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مغربی کنارہ کا جو علاقہ ہے یہ سکڑ گیا، اس طرف کی ساری جگہ یہودیوں نے لے لی ہے. یہ جو سرحدی یعنی اردن کی سرحد ہے یہ ساری اس پہ یہودی آباد ہو گئے، درمیان میں بھی یہودی آباد ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کے پاس عملاً یہ کٹا پھٹا تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے جہاں پہ فلسطینی اتھارٹی ہے. تو یہ اس طرح سے مسلمانوں کے پاس یہ حصہ رہ گیا اور یہ حصہ رہ گیا. اس کو کہا جاتا ہے تقریباً یہ ملا کر 10 سے 13% تک جو جگہ ہے جو مسلمانوں کے پاس بچ گئی ہے. باقی جو جگہ ہے وہ تقریباً 90 سے 93% تک وہ اسرائیل قبضہ کر چکا ہے. یہ ابھی کی تازہ ترین جو صورتحال وہ یہ ہے. اب جب کسی کے گھر پہ آپ گھسیں اور اس سے ساری جگہ چھیننے، آخر میں وہ 7-8% پہ رہ جائے قابض اور پھر وہ آپ سے لڑے اور آپ کہیں کہ تم دہشت گرد ہو، تو یہ دنیا کا کوئی اصول نہیں ہوتا. حق بنتا ہے، ہر کوئی دنیا کا بیوقوف سے بیوقوف انسان بھی کسی کو اس طرح قبضہ نہیں کرنے دیتا اور وہ اپنی جان لڑا دیتا ہے. تو یہاں پوری ریاست پہ قبضہ کر لیا اسرائیل نے. تو فلسطینیوں کا اسرائیل پہ حملہ کرنا ہے، اس کی ہزاروں قانونی وجہ موجود ہیں. اور سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ فلسطینی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف لڑتے ہیں، انہوں نے اتنی معاہدات کی کوششیں کی ہیں، ہر کوشش ناکام ہوئی، یہاں تک کہ یاسر عرفات جس نے الفتح کی سربراہی کرتے ہوئے مذاکرات کیے اس کو بھی انہوں نے قتل کر دیا. اب آگے دیکھتے ہیں، یہ تھوڑا سا نقشہ دیکھیں. اس وقت 20,000 کلومیٹر اسرائیل کے قبضے میں ہے، 5,500 کلومیٹر مغربی کنارے کا علاقہ مسلمانوں کے پاس ہے اور 365 مربع کلومیٹر یہ غزہ کا علاقہ ہے جو مسلمانوں کے پاس رہ گیا ہے. تو یہودیوں نے سے مسلمانوں نے ایک جو بڑا معاہدہ اوسلو کا کیا تھا جو یاسر عرفات نے کیا تھا، اس میں یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ 18% جگہ جو ہے مغربی کنارے کی یہ فلسطینیوں کے پاس ہوگی، 22% پہ مشترکہ کنٹرول ہوگا، یعنی اسرائیلی اور فلسطینی مل کر اس کا کنٹرول سنبھالیں گے. جو 60% جگہ وہ اسرائیل کے قبضے میں مان لی جائے گی. اس کو تسلیم کر لیا تھا
जो वहाँ की अथॉरिटी है उन्होंने। तो जब ये सिचुएशन आ गई तो उसके बाद इस मुआहिदे को इसराइल ने नहीं माना। कैसे नहीं माना देखें, इसके बाद इसराइल ने जो फ़लस्तीनियों की जगह हैं, 3 लाख से ज़्यादा यहूदी इसी इलाके में मगरबी किनारे में मुसलमानों की जगह पे आबाद हुए। 15,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बिल्डिंग्स तबाह कर दी गई। 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी यहीं पे शहीद हुए। यहाँ तक कि यासिर अराफ़ात की जो शहादत उन्होंने घर में महसूर रखा और फिर वो इंतकाल कर गए। और जब इंतकाल कर गए तो ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट मौजूद है बैन अल-अक़वामी इदारों की, कि उनकी जो शहादत, उनकी तदफीन के बाद जब उनकी कब्र के नमूने लिए गए तो उनमें पॉइज़न या ज़हर के असरात भी मिले हैं। तो जब एक कौम के साथ ऐसा होगा तो वो फिर लड़ेगी नहीं तो और क्या करेगी। और फिर सबसे अहम एक बदमाशी उन्होंने ये की कि फ़लस्तीनियों को महसूर कर दिया, यानी उनके इर्द-गिर्द जो जगह हैं उन पे दीवारें कायम की हैं इसराइल ने, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अमेरिका इमदाद हर साल भेजता है, वो इमदाद इसराइल को मिलती है। तो अमरीकी इमदाद से वो यही काम करते हैं कि फ़लस्तीनियों के इर्द-गिर्द दीवारें बनाते हैं, फ़लस्तीनियों की निगरानी करते हैं, चप्पे-चप्पे पे उन्होंने कैमरे लगा रखे हैं। ये दीवार देखें, अब ये जो ये नक्शा नज़र आ रहा है, इसके बाहर जो ग्रीन लाइन है ना, ये इंटरनेशनल वो लाइन है जिस पे अगर दीवार बन सकती है तो यहाँ बननी चाहिए थी। लेकिन इसराइल ने क्या किया है कि इस लाइन्स के अंदर, 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 अंदर सारी जगहों पर फ़लस्तीनियों के इर्द-गिर्द दीवार बनाई है। ये सारे एरिया पे दीवार है, ये दीवार की वो सराउंडिंग्स हैं वो सारी, जो आपको नज़र आ रही हैं। तो इस तरफ में इन्होंने दीवार बनाई है मगरबी किनारे में, ताकि कोई फ़लस्तीनी जो है वो निकल कर ना आए और इसराइलियों के इलाके में जो है वो घुसकर इसराइलियों के जो सुकून है उसको गारत ना करे। ये देखें, लेकिन उसके खिलाफ जब फ़लस्तीनी अथॉरिटी बैन अल-अक़वामी अदालत-ए-इंसाफ में गई, अक़वाम मुत्तहिदा में गई, 14 जजों ने वोट दिया कि ये दीवार गैर कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा ये कानून नहीं मनवा सका है। इसराइल अपनी बदमाशी से दीवार कायम रखे हुए अभी तक वो दीवार मौजूद है। और ये उसी दीवार के अंदर ये सूरत हाल है फ़लस्तीनियों की कि 140 चेक पॉइंट्स हैं। फ़लस्तीनी अपने मुल्क में इसराइलियों को तलाशी देते हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। क्योंकि फ़लस्तीनियों के पास एक फ़ौजी नहीं है, एक असलहा नहीं, एक बंदूक नहीं है, और इन बदमाशों सहयोनियों के पास अमरीकी एटम बम भी हैं, अमरीकी ताज़ा तरीन असलहा भी है। और अभी ये आपने देखा होगा बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ताज़ा असलहा लेकर आया और पूरी दुनिया, यूरोप मिलकर इनको असलहा दे रही है। तो ये देखा इसराइली सेटलमेंट्स जो मुसलमानों के इलाके में, ये मगरिबी किनारा जो मैंने आपको दिखाया था कि ये मगरिबी किनारा है और इस तरफ में ये गज़ा है। तो मगरिबी किनारे में कितनी सेटलमेंट्स हैं, आप देखें कि सारी मुसलमानों की आबादियों के दरमियान सहयूनियों ने अपनी आबादियां घुसाई हुई हैं। तकरीबन 7 लाख यहूदी मुसलमानों के दरमियान में बसते हैं और मुसलमानों की जगहों पर काबिज हैं, और ये ज़बरदस्ती काबिज हुए हुए हैं। इसराइली बुलडोज़र आते हैं, जगह को गिराते हैं और वहाँ पे अपनी तामीरात बनाते चले जाते हैं। तो रोज़ाना ऐसा होता है। अगर आप अरबी अखबारात पढ़ें तो इसकी खबरें बड़े तवातुर से आती रहती हैं। और इसके खिलाफ जब दुनिया में आवाज़ उठाई जाती है, अक़वाम मुत्तहिदा में लोग जाते हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा में एक बदमाश रियासत यानी यूएसए अमेरिका जो है, ये इसको वेटो कर देता है और वो इसराइल के साथ हर जगह पे, हर कदम पे खड़ा हुआ है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये वही अल-कुदस के रास्ते और दरवाजे दिखाए गए हैं। ये अल-कुदस से जो बेघर होने वाले फ़लस्तीनी हैं, उनको ज़ाहिर किया गया है। ये मगरिबी किनारा ही है, जो अब तक है ना, ये इसको दरियाए उर्दन का मगरिबी किनारा। अच्छा, वो आपने, चले आखिर में सवाल का जवाब दे देता हूँ, अभी मैं बता देता हूँ। देखें, ये जो है, ये दरियाए उर्दन है, दरियाए उर्दन की इस तरफ मशरिक है और इस तरफ मगरिब है। इस वजह से इसको मगरिबी किनारा कहा जाता है, दरियाए उर्दन का मगरिबी किनारा। ये वाले इलाके का नाम ही वेस्ट बैंक रखा गया है, दरियाए उर्दन का मगरिबी किनारा, और ये वाली जगह जो है ये गज़ा है। तो अभी हम अब तक सारी गुफ्तगू इसी के बारे में कर रहे हैं। अब हम आएंगे आगे गज़ा के बारे में।
اور تھوڑی سی اور بات کریں گے. یہ جو ہے یہ جو فلسطینی ہیں وہ دنیا کی سب سے بڑی مہاجر قوم ہے. اقوام متحدہ کے پاس جو رجسٹرڈ اعداد و شمار ہیں وہ کہتے ہیں کہ 59 لاکھ فلسطینی رجسٹرڈ ہیں جو اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں. یہ اقوام متحدہ کے پاس رجسٹرڈ ہیں. اور جو حقیقی اعداد و شمار ہیں فلسطینی کہتے ہیں کہ وہ 70 سے 80 لاکھ ہیں جو اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں. اب ہم آتے ہیں غزہ کے علاقے کی طرف جو رہ گیا ہے ہمارا. یہ غزہ کا علاقہ ہے. اس غزہ کے علاقے کے ساتھ مزید ظلم ہے. وہ تو پہلے ہم نے آپ کو مغربی کنارہ بتایا وہاں کیا قبضہ کیا. اب یہ غزہ کا علاقہ ہے, اس پہ جو قبضہ کیا گیا ہے وہ الگ سے ہے. تو جو مغربی کنارہ ہے وہ تو وہاں پھر بھی الفتح کی حکومت ہے جس کو ریکگنائز کرتا ہے امریکہ بھی, دنیا بھی, اقوام متحدہ بھی. یہ علاقہ ہے غزہ کا, یہاں پہ حکومت ہے حماس کی. حماس کو امریکہ نے اور اقوام متحدہ کے ذریعے سے بینڈ آرگنائزیشن کا درجہ دلوایا ہوا ہے, یعنی اس کو انہوں نے کالعدم قرار دیا ہوا ہے. حالانکہ یہ یہاں کی سیاسی جماعت ہے. یہاں پورے علاقے غزہ سے ان کو ہی ووٹ ملتے ہیں اور یہ ووٹ کے ذریعے سے سلیکٹ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی دہشت گرد تنظیم ہو. اور ان کی جو فوج ہے, یعنی جو ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے اس علاقے کے شہریوں نے اپنے لیے بنائی ہے, اس کو پھر القسام بریگیڈ کہتے ہیں, جو اس حماس کا عسکری ونگ ہے جو. تو لیکن حماس کی بجائے اب پوری حماس کو وہی کہا جاتا ہے کہ عسکری ونگ. حالانکہ حماس ایک سیاسی تنظیم ہے جو اس علاقے سے ویسے ہی ووٹ لیتی ہے جیسے ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں ووٹ لے کر منتخب ہوتی ہیں. تو یہ غزہ کے ارد گرد کئی طرح کے باڑے ہیں. ایک تو یہ ڈبل فینس وال, یہ جس باہر نظر آ رہی ہے. دوسری اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے پھر ایک اور دیوار لگائی ہے, اس پہ سینسر لگائے ہیں, کیمرے لگائے ہیں. مکمل نگرانی یہودی کرتے ہیں, اسرائیلی کرتے ہیں. اور اس کے آگے ایک بفر زون دیا ہوا ہے تاکہ وہاں پہ کوئی فلسطینی نہ نکل آئے. اور پچھلی طرف میں یہ سمندر ہے, یہ پورا جو ہے یہ بحیرہ روم ہے, سمندر ہے. اس سمندر کی مکمل نگرانی اور پکیٹنگ جو ہے وہ کی ہوئی ہے اسرائیل نے. اور یہ جو اس طرف کا یہ یہاں مصر کا علاقہ ہے, یہ صحرائے سینا کا. تو اس طرف میں جو اس وقت عبد الفتاح سیسی کی جو اسرائیل کا حامی ہے اس کی حکومت ہے, اس نے اپنے ہاں علی اخوان کو ختم کیا ہے اور یہاں جو بارڈر ہے اس کو سیل کیا ہوا ہے. اس پہ اسٹیل کی دیوار لگی ہوئی ہے, جو ہے نا یہ اسٹیل کی دیوار کی علامت ہے, یہ اسٹیل کی دیوار لگی. تو اس طرح سے یہ کئی طرف سے انہوں نے غزہ کو بند کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی ہے غزہ والوں کو, یہ پھر بھی جنگ لڑتے ہیں اور ان پہ حملے کرتے ہیں. تو وہ یہ غزہ شہر کا, یہ غزہ کے علاقے میں 5 بڑی جگہیں ہیں. شمالی غزہ ہے, غزہ سٹی ہے. اس وقت سب سے زیادہ جنگ انہی 2 جگہوں پہ ہو رہی ہے. پہلا مرکز تو غزہ سٹی ہے اور دوسرا شمالی غزہ ہے, اور یہاں سے لوگ ہجرت کر کر کے دیر البلح, خان یونس اور رفح ان علاقوں میں آ رہے ہیں. 41 کلومیٹر ایسے ہے اور 6 میل ایسے ہے. تو اس طرح سے یہ 2 طرفہ یہ اس طرح سے یہ علاقہ بنتا ہے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. اب یہ جو تازہ ترین حملہ ہوا ہے وہ ایسے ہوا ہے کہ غزہ سے 3 اطراف میں اسرائیلی جو آبادی تھی وہاں پہ انہوں نے بم برسائے ہیں اور پہلی دفعہ چیلنج کیا ہے اسرائیل کو, اور پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں اسرائیلی مارے گئے ہیں. کیونکہ اب تک جنگ ہوتی تھی 2008 میں 5-7 اسرائیلی مرتے تھے اور وہ 500-700 فلسطینیوں کو شہید کر دیتے. 2009 میں ایسی صورتحال تھی, 2014 میں یہی صورتحال تھی کہ انہوں نے 2,500 کے قریب فلسطینی شہید کر دیے اور خود ان کے 70-75 لوگ مارے جاتے تھے. تو اس طرح سے یہ لیکن اب پہلی دفعہ جو جنگ اکتوبر ہوئی ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو اس فلسطینیوں نے 1500 سے زیادہ اسرائیلی مار دی اور ابھی تک مر رہے ہیں. تو اس لیے یہ باولے ہوئے ہیں اور یہ پھر دنیا کے سارے انسانی حقوق فراموش کر کے مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں. یہ اب تک کی جنگیں ہوتی تھی کہ 13 اسرائیلی مرتے تھے تو 1400 فلسطینی شہید ہوتے تھے, 6-7 یہ لوگ مرتے تھے تو 1600 فلسطینی شہید ہوتے تھے, 73 یہ لوگ مرتے تھے تو یہ بڑی تعداد 2100 فلسطینیوں کو شہید کرتے تھے. تو اب پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اسرائیلی مارے گئے ہیں.
تو اب یہ ہوا ہے کہ اسرائیلی فوج کی عالمی رینکنگ چوتھے نمبر پہ چلی گئی ہے، چوتھے نمبر تھی اور وہ گر گئی، اب 10 نمبروں سے بھی نیچے چلی گئی اسرائیلی فوج کی۔ 1700 سے زائد اسرائیلی مارے جا چکے ہیں، اب تو مزید بڑھ گئے ہیں۔ 300 سے زائد فوجی افسر گرفتار ہیں، 1500 سے زائد جو عام یہودی ہیں وہ حماس نے گرفتار کر لیے ہیں۔ 4 فوجی اڈوں کو لوٹ لیا ہے حماس نے، 50 سے زائد، اب تو ٹینکوں کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، وہ ٹینک تباہ کر رہے ہیں یہ۔ موساد جو ہے ان کی بڑی مشہور انٹیلیجنس ایجنسی اسرائیل کی، اس کا ڈیٹا چوری کر لیا ہے مسلمانوں نے۔ غزہ سے متصل 40 کلومیٹر کی حد میں جتنے اسرائیلی افسران تھے ان کے اکوپمنٹ چھین لیے انہوں نے۔ 15,000 سے زائد میزائل برسائے ہیں، 5 لاکھ سے زائد صہیونی یہ پہلی دفعہ بے گھر ہوئے ہیں، ورنہ اب تک 60-70 لاکھ جو ہیں فلسطینی وہ بے گھر ہوتے ہیں۔ تو یہ اس دفعہ ان کو جو ہے وہ برابر کی ٹکر ملی ہے، اس وجہ سے یہ اس طرح پاگل ہوئے ہیں۔ اب اہم سوال یہ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو اس میں سب سے اہم بات تو وہی ہے کہ ہم لوگ ان کی مالی امداد کریں۔ پاکستان میں بہت ساری تنظیمیں مالی امداد کر رہی ہیں، ہم لوگ جس تنظیم سے بھی آپ کی وابستگی ہے اس تنظیم کے ذریعے فلسطین کے لوگوں تک، وہاں تک، ان کی قیادت تک آپ مالی امداد پہنچائیں کہ ان کو مالی امداد چاہیے، ان کو افراد نہیں چاہیے، ان کو مالی امداد ہی چاہیے۔ تو مالی امداد ہم ان کو فراہم کریں، ان کے لیے دعا کریں، دعا کے ذریعے اللہ تقدیر بدل دیتے ہیں۔ اجتماعی انفرادی توبہ استغفار بہت ضروری ہے، اور یہودیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ چند ایک ہیں، 1 کروڑ بھی دنیا میں یہودی نہیں ہے، اور ہم 15-25 کروڑ کی آبادی تو صرف پاکستان میں ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں کتنی۔ تو یہ 1 کروڑ سے کم جو یہودی ہیں وہ کس طرح دنیا پہ اور کیسے غالب آئے ہوئے ہیں، ایٹمی طاقت ہے ان کے پاس، اور نوبل انعام یافتہ لوگ ہیں۔ مسلمانوں میں اتنی تعلیم، اتنی عسکری صلاحیت کیوں نہیں ہے، معاشی طاقت کیوں نہیں ہے کہ 1 کروڑ یہودیوں کے پاس دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ پیغام ہیں جو ہم خود بھی کر سکتے ہیں، اور فلسطین کے حوالے سے ہماری ہم سب کی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ تو امید ہے یہاں تک کی جو گفتگو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اب جو وقت چونکہ کافی زیادہ ہو گیا ہے، کوئی سوالات ہوں تو اہم اہم سوالات چند دیکھ لیتا ہوں میں، تو کوئی سوالات ہیں تو وہ بھیج دیجیے۔ جی جزاکم اللہ خیرن کثیرا استاد محترم۔ تمام پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو ابھی کر سکتے ہیں، کوشش کیجیے گا کہ سوال مختصر ہو۔ اچھا، پہلا سوال کسی نے کیا ہے کہ پروڈکٹس یہودیوں کی اس حوالے سے بتا دیں۔ دیکھیں، یہودیوں کی نہیں، اس وقت میں تو پروڈکٹس کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت ہی مسائل ہیں۔ مسائل اس وجہ سے ہے کہ پروڈکٹس ساری ہی یہودیوں کی ہیں، ساری معیاری کاروبار نہیں ہے ہمارے یہاں اسٹیبلش ہوئے ہیں، کوئی الٹرنیٹ ہی نہیں ہے۔ مثلاً شیمپو لینے جائیں گے آپ کو اچھے شیمپو ہی نہیں ملتے ہیں، تو آپ ملٹی نیشنل اور یورپین کمپنیوں کی مصنوعات کے محتاج رہتے ہیں۔ تو اس لیے جو جتنا بائیکاٹ کر سکتا ہے، سب سے اہم بائیکاٹ یہی ہے کہ آپ میڈ ان پاکستان کو ترجیح دیں اور اپنے بزنسز قائم کریں، اپنے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گے تو یہ اچھے بزنس یہاں پیدا ہوں گے۔ میری معلومات کے مطابق ابھی تک بارڈر بالکل بند ہے، مالی تعاون کیسے ہوگا؟ مالی پیسے جو ہیں وہ آج کل بارڈر کے ذریعے نہیں ٹرانسفر ہوتے ہیں، پیسہ جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے سے چلا جاتا ہے۔ آن لائن پیمنٹ کے اتنے سلوشن موجود ہیں، حماس کی ساری قیادت قطر میں موجود ہے، اب تو وہاں پہ بھی جا رہی ہے، اور یہ جو بڑی بڑی آرگنائزیشن ہے، خصوصاً ترکی کی کچھ آرگنائزیشن ہے، ہمارا اپنا ادارہ جو ہے جامعہ رشید کا، اس کی ترکی آرگنائزیشن بشیر کے ساتھ کولیبریشن ہے، اور وہ غزہ کے یہ جو شہر ہیں، خان یونس ہے، دیر البلا ہے، یہاں پہ وہ چیز پیسے بھجوا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ایسے سارے چینل، دارالعلوم کراچی کے چینل بھی ہیں، اور اب مختلف الخدمت کا چینل بھی ایکٹیو ہے، وہ لوگ بھی وہاں امداد پہنچا رہے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کے جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی مقدار میں، اب مولانا فضل الرحمان صاحب پیسے لے کر گئے ہیں۔ تو یہ پیسہ پہنچانے کے لیے بارڈر کھلنا کوئی ضروری نہیں ہے۔
अच्छी ज़ायनिस्ट ने फ़लस्तीन की जगह ही क्यों चुनी? अब ये वो चीज़ें क्यों चुनी, बस अब तो चुन ली, अब तो कब्ज़ा कर लिया है। ये एक लंबी चीज़ है, ये लंबे मौज़ूआत हैं, क्यों, वजह क्या थी और तारीख़ी हैसियत क्या है। ये अक्सा के आंसू मुफ्ती अबुल बावा साहब की किताब पढ़ लें, उसमें आपको मिल जाएगा। इमदाद कैसे सेंड कर सकते हैं, मैंने बता दिया कि जो पाकिस्तानी जो जिन पर आपको एतमाद है उनके ज़रिए भिजवा दें। हैकल सुलेमानी के दावेदार तो क्या ये सलमान सलाम की इत्तिबा करते थे? नहीं करते, यही तो असल बात है। और फिर इसमें बड़ी डिबेट है, यहूदी हकीकतन ये कोई प्रैक्टिकल यहूदी थोड़ी है। यानी मतलब ये अमलन तो वो जो कोई मजहब पे अमल करने वाले लोग नहीं हैं, जो मौजूदा क़यादत है, ये तो सारे सेकुलर हैं। इन्होंने तो अपने सियासी अज़ाइम के लिए मजहब का इस्तेमाल किया। अच्छा जी, बहुत हिज़्बुल्लाह के बारे में बता दें क्या? हमास के शान बशान हिज़्बुल्लाह नहीं लड़ रही, इसी वजह से अकेली हमास खड़ी है। फ़िलहाल तो हिज़्बुल्लाह नज़र नहीं आ रही है, गायब हो गई है। हसन नसरुल्लाह ने जो है वो मायूस किया है। सहीयूनी अकायद ये और बहसें हैं। सहीयूनी अकायद एक लंबी गुफ्तगू है, यहूदी क्या है, मज़हब, वो तो एक पूरा अलग से मौजू है। मज़ाहिब पर लिखी गई किताबों में आपको मिल जाएगा। खाने-पीने, पहनने का सामान ना हो तो पैसों का क्या करेंगे? सामान तो वहाँ पर मौजूद है, देखिए सामान तो वहाँ मौजूद है, दुकानों में मौजूद है, वहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान आ रहा है और बॉर्डर भी खुला है। पहले 20 के करीब बड़े ट्रक गए हैं, अभी मज़ीद सामान जो है वो फ़लस्तीन में पहुँचा है और मिस्र का जो बॉर्डर है रफ़ा क्रॉसिंग का, वो खुला है और अक़वाम मुत्तहिदा ने खुलवाया है वो। तो ये नहीं है कि वहाँ सामान पहुँच नहीं रहा, सामान जा रहा है, बस उसकी तलाशी इसराइली ले रहे हैं ताकि कोई असलहा ना चला जाए। हाँ, ये एतराज़ कि हमास को क्या ज़रूरत थी, मैंने इसका जवाब दे दिया है। हमास को ये ज़रूरत थी कि अल-फ़तह की भी तो अब तक कोई भी चाल नहीं चली ना। अल-फ़तह के सा या तो इसराइल ने सारे कवानीन माने हों, ओस्लो मुआहदे पर अमल किया हो। ये ओस्लो मुआहदे की तफ़सील इसीलिए आपको बताई थी कि अगर इसराइल इतना कानून पसंद होता तो रोज़ाना फ़लस्तीनियों का घर ना वहाँ गिर रहा होता। इसलिए ये एक हकीकत है कि इस वक़्त फ़लस्तीन का हर बच्चा जो है हमास की हिमायत कर रहा है। क्या अल-कुद्स में मुस्लिम, ज्यूश, क्रिश्चियन तीनों की तारीख मौजूद है? जी हाँ, तीनों की ही मज़हबी वाबस्तगी है। यानी तीनों की जो मज़हबी वाबस्तगी वाली जगहें वो यही हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि ये जो जगह है इस पर यहूदियों ने कब्ज़ा किया है सियासी और आड़ मज़हब के लिए उन्होंने। मुफ्ती साहब की किताब का नाम क्या है? अक्सा के आंसू। अक्सा के आंसू देख लीजिए, इंटरनेट से डाउनलोडेबल है, आपको मिल जाएगी। क्या मस्जिद अक्सा का शहीद होना हदीस से साबित है? मेरे इल्म में नहीं है ऐसा। ग्रेटर इसराइल बना पाएंगे? अल्लाह इससे बचाए जी। कोशिश, असल तो अल्लाह ने हमें कोशिश का मुकल्लफ बनाया है। मुसलसल जंग है, दुश्मन आपका लड़ रहा है, ताकत हासिल कर रहा है। हम लोग अगर सिर्फ तबसरे करते रहेंगे, ताकत वैसी हासिल नहीं करेंगे तो शिकस्त खा जाएंगे। तो असल चीज़ ये है कि हम लोग अपनी ताकत हासिल करें। मस्जिद अक्सा शहीद होगी? नहीं होगी जी। मस्जिद अक्सा वैसे दूसरी जगह पे जो मौजूदा जंग है ये गजा में चल रही है। मस्जिद अक्सा मैंने बता दिया आपको कि वो इंटरनेशनल टेरिटोरी है, वहाँ पे जंग है भी नहीं और वो वैसे भी बैन अवी हदूद में आती है। बैन मस्जिद अक्सा तो ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों तीनों का मुश्तरका वर्षा है। अच्छा जी, बहुत से मुसलमान जज्बा जिहाद रखते हैं, ज़रा वज़ाहत करें दूसरे ममालिक की मुदाखलत से डर रहे हैं। इसलिए डर रहे हैं कि दूसरे ममालिक के पास उनकी मईशतें आज़ाद नहीं हैं, उनके पास बड़ी कंपनियाँ नहीं हैं, उनके पास अपना असलहा नहीं है। पाकिस्तान के पास असलहा है, अस्करियत है, बहुत अच्छी क़ुव्वत है, लेकिन पाकिस्तान मुआशी तौर पे मजबूर है। इस वजह से ये जो है वो ये दुनिया में अल्लाह ने हमें सिर्फ बैठकर तबसरे के लिए नहीं भेजा हुआ, ताकत के लिए, ताकत हासिल करना जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है कि पहले अपने आप को मजबूत करो, उसके बाद जिहाद के लिए निकल पड़ो। तो हम मजबूत करेंगे अपने आप को अपनी अस्करी और मुआशी दोनों जिहद से, तो फिर आगे बढ़ सकेंगे। और यहूदी कर रहे हैं, उनकी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं अरबों डॉलर की, और पाकिस्तान या आलम इस्लाम के पास बदकिस्मती से ऐसी कंपनियाँ नहीं हैं। बाद लोग कहते हैं ये आखिरी जंग है, दज्जाल का ज़ुहूर होगा, इमाम महदी तशरीफ़ लाएँगे। मैं इससे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। अभी ये आखिरी जंग थोड़ी है, अभी तो बहुत लंबा चलेगा, इतनी जल्दी दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली।
جاری جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا، بس دعا کریں کہ ابھی تو حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل ہار چکا ہے. اسرائیل کے پاس جتنی بدماشی اور طاقت تھی، ایٹم بم تھا، تو اس کے باوجود فلسطینی نہتوں نے ان پہ جس طرح سے حملے کیے ہیں، یہ بہت بڑی ناکامی ہے. اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید ویڈیوز آ رہی ہیں، تو یہ عملاً اسرائیل کی ناکامی ہی ہے بین الاقوامی سطح پر. طالبان کیا جا سکتے ہیں کسی کنٹری کے تھرو؟ نہیں، کوئی بھی نہیں جا سکتا جی. ہمارا کام کوشش کرتے رہنا ہے کہ ممکن کوشش، جی ہر ممکن کوشش کریں اپنے پاس تعلیم. اب ہماری جنریشن بھی ایسے تعلیم یافتہ ہو، عسکری طور پہ، معاشی طور پہ انڈیپینڈنٹ ہو، کیونکہ اس وقت میں اسرائیل سے ترکی کے بھی رواسم ہیں. تو ترکی باوجود اس کے کہ وہ بہت بڑا اچھا ملک ہے، طاقتور ہے، لیکن وہ نہیں کر سکا کیونکہ ان کے پاس معاشی وہ طاقت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. حکومتوں پر بھی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے جی، بالکل ڈالا جا سکتا ہے. یہودی مصنوعات کی لسٹ مل جائے جو محقق ہو. بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنا بھی ملٹی نیشنل کمپنیوں سے بچے. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ایک سال میں ڈنمارک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، دوسرے سال فن لینڈ کی، تیسرے سال میں فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، پھر اب اسرائیل کا. تو اس کے بجائے اصل یہی ہے کہ میڈ ان پاکستان کو ترجیح. ہاں ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہاں تک اینڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. صاحب آپ کا بھی، آپ نے وقت نکالا، اور تمام پارٹیسپینٹس کا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے.